نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. معزز حاضرین جمعہ و حاضرات، رب کائنات نے ہم پر جتنی نعمتیں کی ہیں ہم ان نعمتوں کو اعداد و شمار میں نہیں لا سکتے. کن کن نعمتوں کو گناؤں؟ ذرا آپ تصور کیجئے کہ جب آپ اپنے مادر رحم میں تھے اس وقت آپ کی تخلیق کس نے فرمائی اور آپ کے جسم کے اعضاء کو مناسب انداز میں کس نے تیار کیا، اور جب آپ اپنے ماں کے پیٹ میں حرکت میں آئے تو کس کی نعمت سے حرکت میں آئے؟ کس نے آپ کے جسم میں روح پھونکی، اور پھر روح پھونکنے کے بعد جب آپ کا دل دھڑکنے لگا تو آپ کو کس ذات نے 3 پردے کے اندر آپ کو غذا مہیا کیا، آپ کو کھانے کا مہیا کیا، آپ کو پینے کا مہیا کیا، کسی چیز کی کمی محسوس ہونے کا آپ کو پتہ نہیں دیا، وہ کون سی ذات ہے؟ پھر اللہ رب العالمین نے کس کے ذریعے سے یا کس ذات نے آپ کو آکسیجن پہنچایا؟ پھر آپ دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے کے بعد آپ کتنی ساری نعمتوں سے مالا مال ہوئے، آکسیجن سے، صحت سے، غذا سے، آپ کی آنکھ صحیح کام کر رہی ہے، آپ کا دل صحیح معنی میں دھڑک رہا ہے، آپ کا لنس، آپ کا پھیپھڑا، آپ کا دل، آپ کا گردہ، آپ کا دماغ، آپ کی ساری چیزیں پرفیکٹ جگہ پہ رہ کر کے کام کر رہا ہے. یہ کس نے بنایا؟ اور جس نے اس طرح سے ہم کو بنایا وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے ان ساری نعمتوں کے بعد؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह कहता है, ए बंदा, हमने तुमको इतनी सारी नेमतें इसलिए अता की है कि मेरा मकसद एक है। वो मकसद क्या है बताता हूँ। कुरान कहता है, वल्लाह जिसने तुमको तुम्हारे माँ के पेट से निकाला, इस हाल में निकाला कि तुम कुछ नहीं जानते थे, न अलिफ जानते थे, ना बा जानते थे, ना ये जानते थे, ना बी जानते थे, ना और कुछ लिखना पढ़ना जानते थे, ना आपको हक और बातिल के दरमियान तमीज़ की ताकत थी, ना आप बड़े से लड़ सकते थे, किसी का मुकाबला नहीं कर सकते थे, किसी चीज़ का इल्म आपको था ही नहीं। फिर अल्लाह ने क्या कहा, वजअल लकुमुस समअ, फिर अल्लाह ने तुम्हारी क़ुव्वत समात अता फरमाई तुमको, वल अबसार, अल्लाह ने आँखें दी, और अल्लाह ने दिल बनाया। अल्लाह ने 3 चीज़ों का जिक्र किया है, कान का, आँख का, दिल का। मुसलमानों ज़रा गौर करो कि जो बड़ी बड़ी नेमतें हैं, ये दिल, ज़रा उनको जाके देखिए जिनके दिल में बीमारी है, जिनको ऑपरेशन करना पड़ता है, कभी बाईपास का, कभी एंजियोग्राफी का, ज़रा उसको देख करके अपनी नेमत का अंदाज़ा लगाइए कि आप कितनी नेमत में हैं। आप सिर्फ आप नहीं, आपके घर के कितने अफराद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस बीमारी से महफूज हैं। ज़रा उस आदमी से जाके पूछिए जो नहीं देख पाता है, जिसकी क़ुव्वते बसरत चली गई है, वो अपने नौनिहाल बच्चों को नहीं देख पाता है। मेरी बीवी कैसी है, मेरा बेटा कैसा है, मेरी बेटी की शक्ल कैसी है, मेरे बेटे और बेटियां अब्बू अब्बू कहते थक जाते हैं मगर मैं देख नहीं पाता हूँ। ज़रा आप तसव्वुर कीजिए कि उस आदमी के दिल पर क्या गुजरता होगा। अल्लाह ने आपको आँख अता फरमाई है, सिर्फ बच्चों को नहीं, पूरी दुनिया की नेमतों को आप देख रहे हैं। फिर इन सारी नेमतों के बाद अल्लाह ने कहा कि लअल्लकुम तशकुरून, हमने ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई है ताकि तुम मेरा शुक्रगुजार बनो। आज मैं शुक्र अदा क्यों करें, कैसे करें, इस मौजू पर आपसे चंद बातें अर्ज करूँगा। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया अल्लाह का शुक्र बजा लाने के लिए। शुक्र एक इबादत है, अल्लाह का शुक्र अदा करना इबादत है। और अल्लाह ताला ने इस इबादत के सिलसिले में कुरान मजीद में बहुत सारी आयतों में हमें और आपको शुक्र बजा लाने का हुक्म दिया है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अफजलुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला उसको खिताब करके कहता है, बलिल्लाह फ़अबुद व कुम मिनश शाकिरीन। ऐ नबी, तुम सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, सर झुकाना है तो रब्बे कायनात के सामने झुकाओ। इबादत अगर होगी ज़मीन पे तो अल्लाह की होगी, किसी और की इबादत नहीं होगी। व कुम मिनश शाकिरीन, और ऐ नबी तू शुक्रगुजार लोगों के अंदर दाखिल हो जा, तू शुक्रगुजार बन जा। अब बताइए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमा वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी रब्बे कायनात का शुक्र अदा करते थे। इसके बावजूद भी मेरे नबी को हुक्म हो रहा है कि शुक्र अदा करो। नेमतों का शुक्र अदा करके तुम ख़त्म नहीं कर सकते, तो हम और आपको कितना शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और कहा, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। बंदो मुझे याद करो, अगर तुम ज़मीन पे मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें कहाँ याद करूँगा, अर्श के ऊपर याद करूँगा। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा तुमने बंदे ज़मीन पर अल्लाह को याद किया, चाहे वो घर में हो, बाज़ार में हो, मस्जिद में हो,
दुकान में हो, आसमान में हो, जमीन में हो, फिजा में हो, समंदर के नीचे हो, जहां कहीं तुम अल्लाह को एक मर्तबा जिक्र करोगे, याद करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका तज़किरा करेगा फरिश्तों के सामने, अर्श मुअल्ला के ऊपर फरिश्तों के सामने आपका तज़किरा करेगा कि मेरा बंदा फलान अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल करीम, अब्दुल हलीम ने मेरा जिक्र अदा किया है। बंदो कितना प्यारा बंदा है। कहा कि वश्कुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो, मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, ना शुक्रा मत बनो, ना शुक्रा मत बनो। ऐसा नहीं जुबान पे कभी भी बिस्तर पे हैं आप, हॉस्पिटल में हैं आप, पूछ रहा है क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझको जिस हाल में रखा है बेहतर है, मुझसे भी बदतर हालत में लोग हैं, उसके मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को दुनिया में आते ही शुक्र सिखाता है। जब बंदा दुनिया में आता है तो अल्लाह ताला सबसे पहला रिश्ता जोड़ता है बाप माँ का। अब दुनिया में आए तो आपकी कोई माँ है, दुनिया में आए तो आपका कोई बाप है। अल्लाह कहता है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैक इलैयल मसीर। अल्लाह ताला कहता है ए बंदा, तुम्हारी माँ के साथ हमने, तुम्हारे वालिदैन के साथ हमने तुझे हुस्न सलूक की वसीयत की है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी माँ ने तुमको बड़ी ही मशक्कत से उठाया है। हमल के अय्याम में क्या परेशानियां होती हैं हम मर्दों को नहीं मालूम, खवातीन से जाके पूछिए कि कितनी परेशानियां हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे शुक्र के हकदार हैं, तुम्हारे बाप तुम्हारे शुक्र के हकदार हैं। तुम्हारा बाप सुबह को चला जाता है घर से और शाम को लौट आता है तुम्हारे लिए दो नवाला, पाक नवाला लाने के लिए, पाक लुकमा लाने के लिए, और तुम्हारी माँ तुमको उठाए रखता है। लिहाजा शुक्र अदा करो किसका? माँ का। लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अनिश्कुर ली, सबसे पहले मेरा शुक्र अदा करो। हालांकि तुम्हारी माँ ने तुमको तकलीफ से उठाया है, लेकिन उससे पहले तुम पर मेरी नेमत है, उससे पहले मेरी नेमत है। मैंने फैसला किया है कि इन दोनों को, इन जोड़ियों को एक बच्चा देना है या बच्ची देना है, ये सबसे पहले मेरी नेमत है। मैंने उनको, तुमको तुम्हारे माँ के पेट में बनाया, तुम्हारी नाक बनाई, तुम्हारा कान बनाया, तुम्हारी आंखें बनाई, तुम्हारे गुर्दे बनाए, तुम्हारे दिल बनाए, तुम्हारे फेफड़े बनाए, तुम्हारी अतलियाँ बनाई, तुम्हारे हाथ बनाए, तुम्हारे सर बनाए, तुम्हारा चेहरा बनाया, तुम्हारा पैर बनाया, तुम्हारे हर आज़ा को हमने बनाया है। ले मेरे सबसे पहले मेरा शुक्र अदा करो। अनश्कुरली, सबसे पहले मेरा शुक्र अदा करो। वले वालिदैक, उसके बाद तुम्हारे वालिदैन का शुक्र अदा करो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अगर शुक्र अदा नहीं करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? इलैयल मसीर, जान लो, अगर शुक्र अदा नहीं करोगे तो सुन लो, तुम सबको मेरे पास लौट के आना है। कहीं भागने का रास्ता नहीं है। कहाँ जाओगे? कब्र पे सीधे आकर आना है। कब्र में मेरे फरिश्ते पहुंचेंगे, तुमको सवाल जवाब करेंगे, और क़यामत के दिन तो मेरे सामने बिल्कुल खड़ा होना है, हिसाब देना है, तुमको हिसाब देना है। लिहाजा इतनी सख्ती के साथ हमको और आपको शुक्र अदा करने के लिए कहा गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे आयतों में शुक्र अदा करने के लिए कहा है। मैं उन आयतों को मुख्तसर वक्त होने की वजह से बयान नहीं कर सकता। अब आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में दो तरह का बंदा फरमाया, दो तरह के बंदे तकलीफ फरमाए हैं। एक है शुक्रगुजार, एक है नाशुक्रा। अल्लाह ने सूरह इंसान में फरमाया इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने इंसान को रास्ता बता दिया, शुक्र बजा लाओगे तो तुम्हारी राह जन्नत तक जाएगी, और अगर नाशुक्रा बनोगे तो तुम्हारी राह जहन्नम तक जाएगी। अल्लाह ने कहा कि इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। रास्ता दिखाने के बाद बंदे दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, एक शुक्र बजा लाने वाले और एक नाशुक्रा। हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कह करके कहना चाहता है कि बंदा हरगिज नाशुक्रा मत बन, शुक्रगुजार बन। तुम पर जितनी नियामतें हैं शुक्रगुजारी अदा करो। अब हम में से कोई कहता होगा कि अल्लाह ने सिर्फ वादा किया है, ये हमको बताया है, या खुद करता है? अगर इंसान कोई काम खुद ना करे और दूसरों को बताए कि तुम करो तो उसका असर नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ए बंदा, सबसे पहले शुक्रगुजार मैं हूँ, सबसे पहले शुक्रगुजार मैं हूँ। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर इन्नहु गफूरुन शकूर, तेरा रब
معاف کرنے والا ہے اور شکر ادا کرنے والا ہے. بندوں کا شکر ادا کرتا ہے. کیسے؟ لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا اور ہمارے شکر ادا کرنے میں فرق ہے. اللہ کیسے شکر ادا کرتا ہے؟ اللہ شکر اس طرح سے ادا کرتا ہے کہ آپ نے جو عمل کیا ہے، 5 منٹ عمل کیا ہے تو آپ کو 5 منٹ کا ثواب ملنا چاہیے. اللہ رب العالمین آپ کو 5 نہیں 10 گنا آپ کو ثواب دیتا ہے. کام کم کریں، عمل کم کریں، اجر و ثواب زیادہ ملے، یہ اللہ کا شکر ہے. جب کہیں قرآن میں آئے کہ ان اللہ غفور شکور، ان اللہ شاکر علیم، اللہ شکر گزار ہے، اس کا مطلب اللہ رب العالمین بندوں کو ان کے اعمال کے مقابلے میں کہیں زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. یہ اللہ کا شکر کا معنی. اور ہمارے شکر کا معنی کیا ہے ابھی بیان کروں گا انشاءاللہ آگے. اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو پہلے شکر گزار بتا کر کے آپ کو ہم کو تعلیم دی ہے. بندہ سب سے پہلے شکر گزار میں ہوں، لہذا تم میرے بندے ہو، تم بھی شکر گزار بنو. اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کی بڑی مدح سرائی کی ہے جو شکر گزار تھے. ویسے تمام انبیاء کرام شکر گزار تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے بطور مثال کئے کا نام ذکر کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ اسراء میں، ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ لوگوں جو لوگ ان لوگوں کی نسل سے ہو جن کو ہم نے نوح کی کشتی پہ سوار کیا تھا. ہم سب انہی لوگوں کے نسل سے ہیں جن کو اللہ نے نوح کی کشتی پہ جگہ دیا تھا. اگر انہی سے ہم لوگ پھیلے ہیں تو ہم کو خطاب ہو رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو نوح کی کشتی پہ سوار ہونے والے لوگوں کے نسل سے ہو، کیا انہو کان عبدا شکورا، میرا بندہ نوح علیہ السلام یہ بہت ہی شکر گزار بندہ تھا. تمہارا باپ، تمہاری نسل جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ شکر گزار تھا. آج کیوں نہ شکرا بن گئے تم لوگ؟ شکر ادا کرو. شکر ادا کرنا انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے. لہذا تم کو یاد دلا رہا ہوں کہ تمہارا باپ نوح علیہ السلام جیسے شکر گزار تھا تم بھی شکر گزار بنو. حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ. ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ابراہیم ایک امام تھے، امام صاحب قدوہ تھے، اسوہ حسنہ تھے. قانتا للہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے تھے. حنیفا، اور توحید کی طرف مائل تھے. ولم یکن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ان کو جو اتنی نعمتیں دی کس وجہ سے؟ کہا کہ شاکرا لانعمہ، یہ ابراہیم علیہ السلام میرے نعمتوں کا شکر گزار تھا، میرے نعمتوں کا شکر گزار تھا، اس لیے ہم نے ان کو امام بنایا ہے، ان کو قدوہ بنایا ہے، ان کو موحد بنایا تھا. ذرا میرے نبی کا حال دیکھ لیجئے. مشہور روایت ہے، آپ سب جانتے ہیں، سنے ہوں گے علماء کرام سے، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول رات کو آپ تنے تنہا کھڑے ہو کر کے بستر پہ سوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جاگ جاتے ہیں اور لمبی لمبی نماز پڑھنے لگتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو بخش نہیں دیا ہے؟ جب آپ کا گناہ ہے ہی نہیں تو آپ اتنی لمبی لمبی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جواب کیا تھا میرے بھائیو؟ جواب آقا نامدار تاجدار مدینہ سید المؤمنین امیر المؤمنین اور امام الانبیاء میرے نبی کا جواب سنیے کیا کہتے ہیں. افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ اللہ نے مجھ پر جو انعام کیا ہے گن سکتا ہوں میں؟ اللہ نے میرے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے. کیا اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہے میرے لیے؟ اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے میرے لیے؟ تو کیا اللہ رب العالمین نے جو مجھ کو اتنا بڑا تحفہ دیا ہے، کیا میرا رب شکر گزار کا حقدار، شکر ادا کرنے کا حقدار نہیں ہے؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں لمبی لمبی نماز پڑھتا ہوں. مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دنیا کے اندر میرے بھائیوں کوئی بھی انسان بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ شیخ شکر تو ادا کریں گے، لیکن اس کے پیچھے ہم کو کیا ملے گا؟ کچھ ملے گا تب تو ہم آگے بڑھیں گے. دیکھیے اگر آپ شکر ادا کریں گے تو آپ کے پاس جو نعمت ہے جس کا تذکرہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا ایک دو کر کے، اور بہت ساری ہیں، اگر آپ شکر ادا کریں گے تو یہ نعمتیں آپ کے پاس برقرار رہیں گی. اگر آپ شکر ادا نہیں کریں گے نعمتوں کا تو نعمتیں آپ کو الوداع کہہ کر کے کہیں چلی جائیں گی.
ختم ہو جائے، پھر آپ پچھتاتے رہیں گے، یار ہم تو نعمت میں تھے، میری نوکری تھی، کوئی میں نے اہمیت نہیں دی، نوکری چلی گئی، میں کسی منصب پہ تھا، شکر ادا نہیں کیا میں نے اس منصب کا، وہ منصب چلا گیا، میں کسی پوسٹ پہ تھا، لوگوں نے مجھ کو معزز بنایا تھا، لیکن میں نے اس مقام کا خیال نہیں رکھا، اس کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، وہ منصب مجھ سے چھن گیا، وہ جگہ مجھ سے چلی گئی، پھر آپ پچھتائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنۃ مطمئنہ یأتی رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف اور لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون۔ اللہ کہتا ہے، مکہ کی مثال اللہ دے رہا ہے کہ مکہ، اللہ رب العالمین نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی جس بستی میں دنیا کے کونے کونے سے رزق پہنچتا تھا، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو ٹھکرایا، اس کا شکر ادا نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ رب العالمین نے اس بستی والوں کو دو طرح کی عذاب سے دوچار کیا، ایک خوف اور دہشت کا ماحول بنا دیا۔ آج ہمارے ملک میں حالات یہی ہے، خوف اور دہشت کا ماحول ہے، لہذا غور سے سنیں۔ والجوع، اور ہم نے ان کو بھوک مری کی بیماری میں مبتلا کیا، کس وجہ سے؟ حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس وافر مقدار میں رزق آتا تھا دنیا کے کونے کونے سے، لیکن ان کے ناشکری کی وجہ سے ہم نے ان کی نعمت کو چھین لیا اور ان کو مبتلا کر دیا۔ اس قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نعمت کا شکر بجا لائیں گے تو نعمت آپ کے پاس برقرار رہیں گی، شکر ادا نہیں کریں گے وہ نعمت آپ کو خیر آباد کہہ کر کے، الوداع کہہ کر کے آپ سے رخصت ہو جائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہو، علم ہو، دولت ہو، منصب ہو، جاہ ہو، مقام ہو، مرتبہ ہو، یا کوئی بھی نعمت ہو، آنکھ ہو، کان ہو، دل ہو، دھڑکن ہو، پیر ہو، ہاتھ ہو، جتنی بھی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں، سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے، اگر کوئی اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکر بجا لاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر مزید نعمت عطا کرتا ہے، اس کو نعمتوں سے مالا مال اور کرتا ہے، اس کو نعمتوں میں اور نعمت عطا کرتا ہے، ایک نعمت ہے اور نعمت دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا آهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اللہ نے کہا، مکہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دیے تو سب سے پہلے غریب، ناتواں، کمزور لوگ اسلام لائے، تو جو لوگ بڑے بڑے شورما تھے کہنے لگے اگر یہ اسلام حق ہوتا تو بڑے بڑے لوگ اسلام لاتے نا، بڑے بڑے لوگ اسلام لاتے، قبیلے کے سردار لوگ اسلام لاتے، چھوٹے چھوٹے لوگ اسلام لا رہے ہیں، کمزور لوگ لا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ دین صحیح نہیں ہے۔ لیکن کسی دین کو اگر کمزور لوگ قبول کرتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ یہی حق ہے۔ یہ ہرقل نے یہی کہا تھا نا، شام کے بادشاہ نے یہی کہا تھا نا جب ابو سفیان کو پوچھا تھا کہ سنا ہوں کہ تمہارے پاس ایک نبی آئے ہیں، تو ان کے پیروکار کون کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ کمزور لوگ، کہا کہ ایسے ہی ہوتے ہیں حق، ایسے ہی ہوتے ہیں انبیاء کرام، ہیں؟ تو جب کمزور لوگ ایمان لائے تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ دین حق ہوتا تو بڑے لوگ ایمان لاتے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، نعمت دینا نہ دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، نعمت میں دیتا ہوں، کن کو دیتا ہوں؟ الیس اللہ باعلم بالشاکرین، کیا اللہ رب العالمین شکر گزاروں کو نہیں جانتا ہے؟ مطلب اللہ رب العالمین چن چن کے اس کو نعمت دیتا ہے جو شکر گزار ہے، تم شکر گزار نہیں ہو، یہ بندے شکر گزار ہیں، اس لیے ہم نے ان کو یہ نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم شکر گزار بنیں گے تو ہم کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا۔ تیسری فضیلت یہ ہے، آپ جس نعمت کا شکر ادا کریں گے اس نعمت میں مزید بڑھوتری ہوگی۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے 1 لاکھ، شکر ادا کریں گے، جو طریقہ ہے اس کا بتاؤں گا، تو آپ کے 1 لاکھ میں 1.5 لاکھ ہوگا، 2 لاکھ ہوگا، 3 لاکھ، اسی نعمت میں اضافہ کر گیا۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو اس نعمت میں ہم مزید اضافہ کر دیں گے، مزید۔ اگر تم کسی منصب پہ ہو، آج MLA ہو، اگر تم نے مقام MLA کا حق ادا کیا اور جو اس کے واجبات اس کو ادا کیا تو یقیناً تم کو ہم MP بنا دیں گے۔ اگر تم نے MP کا شکر ادا کیا، MP کا حق ادا کیا جو شریعت کے اندر ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کو میں جو ہے PM بنا دوں گا، یہی تو ہے اس کا معنی۔
باتیں میرے استدلال بالکل صحیح ہے، لیکن حق ادا ہونا چاہیے، حق ادا ہونا چاہیے۔ آج مگر مسئلہ یہ ہے، ہم کو تھوڑا سا منصب ملتا ہے، آتا ہے 2 کروڑ، تو ہم سوچتے ہیں یہ 2 کروڑ میں کیسے مجھ کو 1.5 کروڑ ملے گا، 50 لاکھ خرچ کر کے مجھ کو 1.5 کروڑ مجھ کو میرے جیب میں کیسے آئے گا؟ دائیں بائیں اوپر نیچے سارا دن تگودو کرتے ہیں۔ اسی کے لیے کیا یہ شکر ہے؟ خیانت ہے۔ اگر خیانت ہے، ایم پی ہے، تو تم سڑک کے بھی نہیں رہو گے، رکشہ چالک بھی نہیں رہو گے، سائیکل بھی میسر نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے تمہارے پیر بھی اللہ چھین لے، تم پیدل چل بھی نہیں پاؤ گے اگر تم نے شکر ادا نہیں کیا تو۔ میرے الفاظ بہت سخت ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب بھگت رہے ہیں۔ مگر یہ پیغام مسلمانوں کے ہے، جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، جو کہتا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، جو کہتا ہے رسول سے میری محبت ہے، ایک چونی کا رب کے سامنے تمہارا حساب ہوگا۔ تمہارے فنڈ میں کتنا پیسہ آیا، مالیگاؤں کی ترقی کے لیے کتنا پیسہ آیا، تم نے کہاں کہاں کتنا خرچ کیا ہے وہ بتاؤ، نہیں تو تمہاری آج کوئی رہائی نہیں ہے۔ اس وقت تو مولوی مولانا ٹوپی کو دیکھ کر کے تم جو ہے دم سمیٹ لیتے تھے، آج کیا بتاؤ گے کس کو؟ للہ لمن الملک اليوم، آج ملکیت کس کی ہے، حکومت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار۔ آج کسی کے نہیں چلے گی، نہ سی بی آئی کی چلے گی، نہ ای ڈی کی چلے گی، نہ پرائم منسٹر کی چلے گی، نہ ہوم منسٹر کی چلے گی، نہ وزیر خارجہ کا چلے گا، کسی کا نہیں، آج میرا چلے گا۔ بتاؤ، صحیح حدیث سے اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت کے دن جب تک آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، سورس بتاؤ، سورس۔ آج تو سورس چوری کر کے لائے اور پیسہ کو وائٹ کر لیے، چلے گا؟ دنیا میں چلتا نہیں چلتا؟ چلتا ہے، لیکن اللہ بتائے گا سورس بتاؤ، سورس۔ وہاں جھوٹ اگر بول دیے تو خلاص، وہاں اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ سب پیسہ کیسے کمایا، من این اکتسبت، کہاں سے کمایا، اور فیما انفقت، اور دوسرا سوال کہ کمانے کے بعد تم نے خرچ کہاں کیا، یہ بھی بتاؤ، یہ بھی بتاؤ۔ آج دنیا میں کمانے کا تو پوچھ رہا ہے، خرچ کرنے کا پوچھ رہا ہے نہیں پوچھ رہا ہے، تم کہاں خرچ کرو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہیں، رب پوچھے گا۔ لہذا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر بجا لاؤ گے نعمت کا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں مزید اضافہ کر دے گا، مزید اضافہ کر دے گا۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ جب اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، شیطان نے جب دیکھا کہ اللہ اکبر، شکر کی اتنی فضیلتیں ہیں، میں بیان نہیں کیا، وقت کم ہے، اتنی فضیلتیں ہیں، تو شیطان نے قسم اٹھائی، کہا کہ رب اس فضیلت سے تو ہم محروم رکھیں گے، سب کو، کسی کو لینے نہیں دیں گے، اتنی بڑی فضیلت میں محروم رہوں گا، یہ لوگ پائیں گے؟ نہیں 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 ہو سکتا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ، میں دھتکارا ہوا ہوں، تیرے درگاہ کا درماندہ ہوں، میں بھاگا ہوا ہوں، جب مجھے یہ فضیلت نہیں ملے گی تو تیرے دنیا میں کسی کو یہ فضیلت لینے نہیں دوں گا۔ کیا کہا شیطان نے؟ بندوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، کہوں گا 2 کروڑ تو ملا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ آپ ہی تو سال والن وال ہیں، 10 کروڑ ملا ہے، اس میں سے 5 کروڑ آپ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لیجئے، اور 5 کروڑ کو ایسے خرچ کر کے اوپر سے نیچے مٹی ڈال کر کے 2 سینٹی میٹر کا جو ہے وہ یہ پتھر ڈال دیجئے، سیمنٹ ڈال دیجئے، کون جائے گا پوچھنے کے لیے؟ 5 کروڑ آپ کا ہونا چاہیے۔ شیطان کا عمل ہے، قرآن نے خود کہا ہے، تیرے بندے کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اس طرح سے بہکاؤں گا، بڑے بڑے ٹوپی والوں کو جھکا دوں گا، اور بڑے بڑے لمبی لمبی بات کرنے والوں کو میں پھسلا دوں گا، اور بڑے بڑے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو میں زمین پہ سلا دوں گا، اور میرے سامنے بے بس ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تم بندوں میں سے اکثر کو پاؤ گے وہ ناشکرا ہے۔ جب قیامت کے دن آئے گا ناشکرا آئے گا، تو جو شکر گزاری نہیں کرتا ہے سمجھ لینا چاہیے کہ میرے آگے اور میرے پیچھے شیطان کار فرما ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شکر ہم کیسے ادا کریں؟ سوال یہ رہ گیا۔ شکر ادا کرنے کے کچھ ارکان ہیں۔ شکر اس طرح ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے، سب سے پہلا درجہ یہ ہے اس نعمت کا کنیکشن اللہ سے جوڑیں۔ یہ نعمت مجھے ملی ہے، میرے رب نے دیا ہے، آسمان کے رب نے دیا ہے، زمین کے رب نے دیا ہے، عرش کے رب نے دیا ہے۔ یہ نعمت کسی پیرانے پیر، دستگیر، میرے باپ، میرے ماں، میرے قبیلے، میرے ایم ایل اے، میرے ایم پی، میرے پرائم منسٹر، کسی کا نہیں ہے، رب کی طرف سے آیا ہے۔ یہ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ حدیبیہ کے مقام پہ رات کو بارش ہوئی، صبح کو آپ نے کہا کہ تمہارے رب نے کچھ کہا ہے آج رات کو، معلوم ہے اللہ نے کیا کہا؟ تو کہا کہ اللہ کے ہم کو کیسے معلوم؟ آپ کو معلوم ہے، ذرا بتائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آج تمہارے رب نے کہا ہے جو بارش ہوئی ہے، بارش نعمت ہے کہ نہیں؟ نعمت ہے۔ ہم لوگ مالیگاؤں والے ترستے ہیں کہ اللہ بارش ہو جائے اور ہمارے راستے گندگیاں صاف ہو جائے، ہم لوگ صحیح چل پائیں اور فضا جو خوشگوار ہو جائیں۔ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، آپ مانے یا نہ مانے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ آج صبح کو، حدیبیہ کے صبح کو، بندے دو گروپ میں بٹ گئے، ایک گروپ مومن، ایک گروپ کافر۔ مومن کون؟ جن لوگوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، آج کی رات بارش ہوئی ہے، یہ بارش میرے رب کی نعمت ہے، میرے رب کے فضل و کرم سے آئی ہوئی ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا، یہ مومن ہے، جن لوگوں نے کہا کہ یہ بارش ہوئی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں ستارہ آج طلوع ہوا تھا، فلاں ایم ایل اے بولے تھے، فلاں نے فلاں کیا تھا، اس لیے بارش ہوئی ہے، میرے محنت سے، میرے قد و کاوش سے، تو یہ لوگ کافر ہیں۔ لہذا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جس نے آپ پر انعام کیا ہے اس سے محبت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے، محبت کرتا ہے تبھی تو ہم کو نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم بہ من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ ہی تم کو نعمت سے سرفراز فرماتا ہے۔ دوسری چیز، تیسری چیز یہ ہوئی نعمت کا، شکر کا، کہ اللہ جس نے آپ کو نعمت دی ہے اس کے سامنے جھک جانا، اس کے سامنے جھک جانا، بڑائی بیان نہیں کرنا اور ایمان لانا، اس پر ایمان لانا۔ اللہ کی نعمت ساری ہے، لہذا اللہ پر ایمان لانا۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، چاہے وہ فقراء میں، غریبوں میں کتنا بانٹتا ہو، سب ہبا منصورہ، بالکل ریزہ ریزہ کی طرح سے ہے۔ اگر غریب مومن آدھا پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، وہی قابل قبول ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، ایمان نہیں ہے اس کے پاس اور کروڑوں روپیہ خرچ کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے، اس نعمت کو زبان سے بیان کرے، مگر فخر کے طور پر نہیں، مگر فخر کے طور پر نہیں۔ جملہ یاد رکھیے، اس نعمت کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے، اللہ نے رب العالمین نے مجھے کاروبار میں فائدہ دیا ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے۔ اس کے بیان کرنے کا مقصد دو ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمت کا تذکرہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو میری نعمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے تو میں کہتا ہوں آؤ بھائی میری نعمت سے آپ لوگ بھی فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ نے مجھے ذہن دیا ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، کاروبار کیسے کرنا، آؤ میرے پاس بیٹھو نا میرے آفس میں۔ کہ کاروبار کیسے کریں سیٹھ جی؟ ہاں بیٹھو، سیٹھ جی کے پاس جاؤ، بیٹھو، وہ سکھائیں گے آپ کو کہ کاروبار ایسے کیا جاتا ہے، کاروبار ایسے کرتے ہیں۔ تو ان کو اللہ رب العالمین نے جو کاروبار کا ملکہ دیا ہے اس کا شکر یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کر، اللہ تو نے مجھے بہت مال دیا، تیرا لاکھ لاکھ شکریہ اللہ رب العالمین، اور دیگر بندوں کو بھی سکھائے کہ کاروبار ایسے کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تیرے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، بیان کرو۔ اب کوئی کہتا ہے کہ مولانا مجھے شکر ادا، اچھا اس کے آخری رکن یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کو نیک کام میں لگائیں، نیک کام میں۔ پیسہ دیا ہے، شراب اور کتا گولی کھانے مت لگائیے ہرگز۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی طلاق کے مسائل آ رہے ہیں سب کتا گولی کا ہے۔ میرے پاس آتے ہیں ہاں کیوں طلاق دیے، تو کہا کہ شیخ جو ہے کتا گولی کھا لیا تھا اس لیے۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے کتا گولی کھانے کے لیے؟ ہاں، یہ الکوہل پینے کے لیے، شراب پینے کے لیے؟ کفران نعمت نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین نے آپ کو پیسہ دیا کیلا کھانے کے لیے، کھائیے کیلا، حلال ہے کھائیے، سیب کھانے کے لیے، آم کھانے کے لیے، آپ کے بیوی کے منہ پہ ایک حلال لقمہ دینے کے لیے، آپ کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، آپ کے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے، آپ کے بچوں کو سماجی کارکن بنانے کے لیے پیسہ دیا ہے، خرچ کیجیے اس کے پیچھے، کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن جب ہی آپ چھوٹی سی گولی، کتا گولی کھائیں گے تو کفران نعمت ہے۔ تو لہذا اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے
اس کو اللہ کی اطاعت میں لائے. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, صحت, راستے میں کوئی پتھر گرا ہوا ہے اس کو اپنی طاقت سے ہٹا کر راستے سے ہٹا دیجیے. یہ ہے اللہ کا شکر, قوت کا شکر, طاقت کا شکر. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, غریبوں کو ٹھنڈی کے موسم میں, برسات کے موسم میں, کسی کے گھر پہ چھت نہیں ہے, پانی ٹپک رہا ہے, آپ ان کے گھر تک جائیے اور ان کو کوئی پلاسٹک دے دیجئے, ان کو کوئی رہنے کا بندوبست کر دیجئے, کسی کا گھر پہ کھانا نہیں ان کو دیجئے. اللہ رب اللہ نے آپ کو قلم کی طاقت دی ہے, اس کا شکر یہ ہے. آپ کے قلم سے اسلام کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے, اہل مالیگاؤں مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے, کیا ایمان والوں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. اس قلم کے ذریعے سے, ایک قلم کی روشنائی سے میں ایک حرف لکھ دوں گا, پورے مالیگاؤں کے راستے, پوری مالیگاؤں کی یہ گندگیاں دور ہو جائیں گی. اگر میرے اندر طاقت ہے, اللہ رب العالمین اس قلم کی طاقت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا اللہ رب ضرور. نیک کام میں لگانا. لوگ کہتے ہیں کہ شکر کیسے ادا کریں, شکر ادا کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا. جی میں دو طریقہ بتاؤں گا, وقت بہت کم ہے. پہلا طریقہ یہ ہے, اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں کبھی آپ سو کر کے ان کو گنائیے, اپنے ذہن میں گنائیے, لوگوں کے سامنے نہیں. اللہ نے مجھ کو یہ دیا ہے, یہ دیا ہے, یہ دیا. اللہ اکبر. اذکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون, ان کنتم للہ تعبدون. اگر تم اللہ کی بندی کرتے ہو تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. کیسے یاد کریں گے؟ ہاسپٹل گئے, بیمار پڑا, اللہ الحمدللہ میں بہت صحت یاب ہوں, لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ رب العالمین کا. اللہ رب العالمین نے آپ کو جو بھی نعمت دی اس کو یاد کیجئے. یاد کرنے سے شکر کا راستہ کھلتا ہے, شکر کا راستہ کھلتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے, انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے. میرے پاس موٹر سائیکل ہے, کوئی بندہ اللہ اکبر یہ رکشہ کھینچ کے جا رہا ہے, اس وقت آپ کے دل پہ یہ آنا چاہیے, الحمدللہ میں بائک سے جا رہا ہوں اور میرے یہی مسلمان بھائی, میرا دینی بھائی, وہ بھی انسان, مگر ان کو بائک چلانے کی توفیق نہیں ہے, ان کا پیر کٹا ہوا ہے, معذور ہے, وہ بیچارہ ہاتھ سے کھینچ کے چل رہا ہے. اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں. آپ کے پاس گھر پہ پنکھا ہے, آپ کے گھر پہ پنکھا ہے, دوسرے گھر پہ اے سی لگی ہوئی ہے نا, اے سی والوں کو مت دیکھیے, ان گھروں کو دیکھیے جن کے گھر پہ پنکھے بھی نہیں. الحمدللہ آپ کو اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی ہے اس سے کم تر والوں کو دیکھیے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے, آخری طریقہ, کہ یہ جان لیجئے کہ جتنی نعمت ہیں سب کا حساب اللہ کے پاس دینا ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ کے سامنے ہر نعمت کا جواب دینا ہوگا. اگر تین بات یاد رکھیں گے تو آپ کے اندر ضرور شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.